औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पिछले दिनों ऐसे ही दिल में ख़याल आया कि कुरान पाक में कितने ख्वाबों का ज़िक्र है, उसके बारे में सोचा जाए। बस फिर उस पर थोड़ी सी हमने रिसर्च की और दिल चाहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए अपनी ये रिसर्च कि ख्वाबों का ज़िक्र कुरान पाक में कहाँ कहाँ है, जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में थे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि मुसलमान मस्जिद हराम में अमन के साथ दाखिल हो रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। अब अगर हम सुलह हुदैबिया वाला देखें सिलसिला, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए सहाबा के हमरा तशरीफ़ ले गए इस ख्वाब के बाद। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुफ़ार मक्का ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को इजाज़त नहीं दी मक्का मुकरमा में दाखिल होने के लिए, और वहाँ पे फिर सुलह हुदैबिया वाला वाक़या आया और जो मिसाके हुदैबिया लिखा गया, जो बज़ाहिर मुसलमानों में से, सहाबा में से बहुत से लोगों को फ़ायदेमंद नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली हिकमत जानते थे कि ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा आगे चल के। और बाद में उन्हीं सहाबा ने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया कि वाकई ये तो बहुत मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद रहा है मुआहिदा। तो मुसलमानों को वापस आना पड़ा था उम्रा किए बगैर ही। उन्हें लगा कि शायद ये ख्वाब तो सच्चा नहीं था। अब किसी के दिल में ऐसा ख़याल गुज़रे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया हो, तो अल्लाह ताला को कैसे गवारा होगा कि किसी के जहन में ऐसा ख़याल भी आए। तो अल्लाह ने कुरान पाक में फिर इसको वाज़े फरमाया, सूरह अल-फतह की आयत नंबर 27। यकीनन अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया, तुम इंशाअल्लाह ज़रूर मस्जिद हराम में दाखिल होगे अमनो अमान के साथ, अपने सरों को मुंडवाते हुए और बाल तुरशवाते हुए, बग़ैर किसी खौफ के। अल्लाह ने वो बात जान ली जो तुम नहीं जानते, बस उसने उससे पहले एक करीब फतह मुक़द्दर कर दी। और आप जानते हैं कि उसके बाद जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हमरा गए हैं उम्रा करने के लिए मक्का मुकरमा, तो अल्लाह ने तो बात वाज़े कर दी है यहाँ पे, और एक करीब फ़तह की खुशखबरी भी दे दी है। तो मक्का फ़तह हुआ, एक बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट था। जो मुआहिदा हुदैबिया हुआ वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो जनाब, एक तो ये सूरह अल-फतह की आयत 27 में हमने देखा ख्वाब का रेफरेंस जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, और अल्लाह कैसे कितने प्यारे अंदाज़ में उसकी तस्दीक फरमा रहा है। कुरान पाक में एक और ख्वाब का ज़िक्र है, जब ग़ज़वा बदर होने वाला था तो अल्लाह ने अपने हबीब, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया, और उस ख्वाब में जो कुफ़ार का लश्कर था उसको कम दिखाया गया था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ ये ख्वाब बयान कर दिया। अब सहाबा ने जब ये देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब देखा है कि कुफ़ार की तादाद कम है, तो उनके हौसले बहुत बढ़ गए। उन्हें लगा कि इंशाअल्लाह हम फ़तह पा लेंगे, राइट। अब ये भी क्या हिकमत और राज होते हैं। अल्लाह इस तरीके से उनकी एनर्जी को बढ़ा रहा था, उनको हौसला दे रहा था। क्योंकि आप ये देखें कि जब इंसान को ये पता चलता है कि मेरा मद्दे मुकाबिल कमज़ोर है, बेहैसियत है, तो इंसान में एनर्जी आ जाती है। लेकिन जब उसे ये पता चले कि वो तो बहुत ज़्यादा है, तो वो मुकाबला शुरू होने से पहले ही बाज़ औक़ात कोलैप्स कर जाता है। तो ये एक बहुत ही प्यारा राज है जिसको समझना ज़रूरी है। लेकिन एक्चुअली जब ग़ज़वा बदर हुआ तो हम जानते हैं कि वहाँ पे तादाद ज़्यादा थी कुफ़ार की, कुफ़ार 1000 और मुसलमान 313। तो ये क्या किस्सा है, ये क्या राज है।
خواب کچھ اور دکھایا گیا، حقیقت کچھ اور تھی۔ اس کو اب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 43، وہ واقعہ یاد دلائیے جب آپ کو اللہ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، اور اگر اللہ آپ کو وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تم یقیناً اس جنگ کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب ہمیں سمجھ آئی کہ وہ جو لشکر خواب میں کم دکھایا گیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں زیادہ کر کے دکھایا جاتا تو تم ہمت ہار جاتے۔ تو اللہ نے دلوں میں یہ ڈال دیا مسلمانوں کے کہ اگر یہ زیادہ ہے بھی تو یہ اصل میں بے حیثیت ہے، یہ کم ہے، یہ بے مایا ہے۔ اور ایسا ہی تھا۔ ہم بہت سے واقعات پڑھتے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے کہ وہ جو ایک صحابی تھے ان کو کتنے لوگوں کی طاقت عطا کر دی گئی تھی۔ تو یہ بڑے خوبصورت سے راز ہیں۔ اللہ کی باتیں بہت پیاری باتیں، اور اللہ کی حکمتیں بے شک بڑی کمال کی حکمتیں ہیں کہ انسان کو سمجھ آتی ہے تو اش کر اٹھتا ہے، اور کیسا خوبصورت انداز سے سمجھ آتی ہے اللہ ہمارا کتنا بڑا ویل وشر ہے۔ یہ تو کوئی اور ہی دنیا ہے اور بہت ہی پیاری دنیا ہے۔ اور جناب اب چلتے ہیں اس خواب کی طرف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے حوالے سے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیت 102 سورہ الصفات۔ پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہی کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جناب یہ ہم جانتے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس خواب پہ عمل کیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، تو اللہ نے وہاں پہ ایک جانور بھیج دیا فدیے کے طور پہ، اور آج تک اس قربانی کی یاد زندہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں اور بھی انعامات سے نوازا اس کھلی آزمائش پہ پورا اترنے کی وجہ سے۔ یہ جو ایک کھلی جانچ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ پورا اترے، تو اللہ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور یہ بھی کہ وہ نبیوں میں سے ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر قربانی کی یہ یادگار زندہ کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ سلام بھیجا ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا تھا کہ کیسے انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، تیار ہو گئے۔ اور اوبویسلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی یہ ایک آزمائش تھی، اور وہ بھی اس پہ پورا اترے۔ اور جناب اب وہ خواب جس کا آپ سب کو یقیناً انتظار ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، اور اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچپن میں ایک خواب دیکھتے ہیں اور اپنے والد کو وہ خواب سناتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیت 4-6 سورہ یوسف۔ وہ وقت یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا، اے میرے والد، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کہیں وہ تیرے خلاف کوئی سازش نہ کر ڈالیں، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر پوری کرے گا، جیسے اس نے تیرے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کی تھی، بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو جناب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں یہ خواب دیکھتے ہیں، اور قرآن پاک اس خواب کی
تعبیر کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 پورا منظر بیان کرتی ہے اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب بھائی ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا۔ حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے۔ بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ تو کتنا یہ خوبصورت منظر ہے کہ خواب دیکھا ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس خواب کی تعبیر میں کتنے سال لگ گئے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہم بعض اوقات ایک خواب دیکھتے ہیں اور فوراً اس کی تعبیر کا انتظار کرنے لگتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں کئی اشرے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو خواب کی ہم نے بات کی اور قرآن پاک میں جو ذکر ہے، وہاں سے بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات خواب میں جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ مستقبل قریب کی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا مستقبل بعید کی بات ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، ان پہ تہمت لگی تھی اور اس کے بعد پھر وہ جیل میں تھے، اور اوبویسلی وہ جیل ہی ان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی کہ اللہ نے بہت سارے جو شر تھے ان سے انہیں محفوظ کر دیا۔ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو جب کارنر کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی، اور وہ تو ویسے بھی نبی تھے تو ان کے لیے تو ہر چیز میں خاص طور پہ خیر تھی، تو جیل بھی ان کے لیے بلیسنگ ہی تھی۔ وہاں کے لوگوں کی ٹریننگ، وہاں کے لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنا، جو باہر کے بہت سارے چیلنجز تھے، اللہ نے ان سب سے دور کر کے انہیں ایک جگہ پہ کارنر کر دیا۔ اب وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس جیل میں ایک عزیز مصر کا باورچی بھی تھا اور ایک ساقی بھی تھا، جو کسی جرم کی پاداش میں وہاں پہ بند تھے جیل میں۔ اب انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت 36 اس کو یوں بیان کرتی ہے، اور یوسف کے ساتھ 2 جوان قیدی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ، بے شک ہم تمہیں نیک لوگوں میں سے پاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب اس خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت 41، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک جس نے یہ دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے اور دوبارہ بادشاہ کے ساتھ سروسز پرفارم کرنے لگتا ہے، اور دوسرا جس نے یہ دیکھا تھا کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو پھر اس پہ جرم ثابت ہو گیا اور اس کو پھر سزا دے دی گئی۔ تو وہ جو باورچی تھا جس کے بارے میں، یہ ساقی تھا جس کے بارے میں یہ تھا کہ اب یہ آزاد ہو جائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ تم بادشاہ سے، عزیز مصر سے میرے بارے میں ذکر کرنا۔ اب ہوتا کیا ہے، ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے، چیز بھلا دی جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بڑا احسان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا اس ساقی پر، لیکن جب وہ آزاد ہوا، حالانکہ وہ بادشاہ کی خدمت میں تھا، تو اسے بھول گیا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کرنا ہے بادشاہ کے سامنے، کیونکہ اللہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو
ایک دوسری دنیا میں ہی رکھنا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ جو باورچی تھا بادشاہ سے، عزیز مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کر دیتا اور اس کی وجہ سے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے آزاد کر دیتا، تو ایک طرح سے اس ساقی کا بھی حضرت یوسف علیہ السلام پہ احسان ہوتا اور بادشاہ کا بھی احسان ہوتا۔ تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ جو میرا نبی ہے اس پہ کوئی احسان کرے، رائٹ؟ اب ایسی ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ بجائے یہ کہ یہ لوگ محسن بنتے، حضرت یوسف علیہ السلام کو محسن کے درجے پہ رکھ دیا اللہ پاک نے ان کے لیے۔ عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو وہ جو ساقی ہے، وہ جو باورچی تھا، اسے ایک دم سے خیال آیا کہ وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں اور وہ اس بارے میں بڑے اچھے انداز میں بتا سکتے ہیں۔ تو وہ عزیز مصر سے ذکر کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ سورہ یوسف کی آیت 43 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک خوشیں۔ اے درباریو، مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر کرتے ہو۔ اس وقت ساقی کو یاد آتا ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیات 47 to 49۔ 7 سال تک لگاتار خوب کھیتی باڑی کرو گے اور اناج کو خوشوں میں ہی رہنے دو، فالتو نہ نکالو، مگر جو کھاؤ وہ تھوڑا ہو۔ پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے بچایا ہوگا۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں بارش ہوگی اور لوگ رس نچوڑیں گے، یعنی خوشحالی ہوگی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پوری پلاننگ دے دی ہے جو قحط سالی کی سچویشن ہے اس سے بچنے کے لیے۔ بادشاہ کو جب سلوشن بھی نظر آیا اور اتنی حکمت عملی کے ساتھ اتنی زبردست پلاننگ بھی ملی ہے، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا ہے اور وزیر بنا دیا ہے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت میں بھی اضافہ ہوا اور انہیں اختیار بھی ملا، اور یہ سلسلہ پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک دن آیا کہ وہ عزیز مصر کے طور پہ موجود تھے اور ان کے بھائی، والد، سب فیملی ان کے حضور حاضر تھی اور انہیں سجدہ کر رہے تھے، تعظیمی سجدہ۔ خوابوں کے حوالے سے یہ کچھ باتیں تھیں، دل چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں کس کس انداز میں خوابوں کا ذکر ملتا ہے۔ ویسے تو کچھ علماء اور مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جو وحی کی گئی تھی تو وہ بھی اصل میں خواب ہی کی کوئی صورت تھی۔ سورہ القصص کی آیت 7 میں اس کا بیان کچھ یوں ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ جو وحی کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ اصل میں خواب ہی کا کوئی سلسلہ تھا، لیکن چونکہ یہاں کلیئرلی خواب کی بات نہیں کی گئی تو واللہ عالم بالصواب۔ جناب قرآن پاک میں جو کچھ خواب اور ان کی تعبیر کے حوالے سے ذکر تھا، ہمارا دل چاہا کہ آپ کے ساتھ ان کو شیئر کیا جائے۔ آپ کو یہ سب جان کر کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔